अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यंफ़अनी व ज़िदनी इल्मा आमीन सुम्मा आमीन। सूरह तौबा मदनी सूरत है। इसमें 16 रकूआत और 129 आयात हैं। मदनी सूरत तज्ज़िये के एतबार से नहायत मुश्किल तरीन सूरत है। इसका नाम तौबा भी आता है और बरात भी आता है। तौबा किस हवाले से कि इसमें सहाबाए कराम के तौबा के मुख्तलिफ वाक़यात आते हैं कि अल्लाह ताला ने कैसे उनकी तौबा कबूल की थी, तो इस हवाले से इसका नाम सूरह तौबा। और बारात किस हवाले से है कि मुशरिकीन मक्का से इस सूरत में इजहार बारात की गई है, अल्लाह ताला की तरफ से इजहार नाराज़गी है। इस सूरत की खुसूसियत ये भी है कि सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई, तो इसलिए इस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चूँकि नहीं लिखा गया, इसलिए ना इसको पढ़ा जाता है और ना ही किसी भी मसहफ़ में इसको लिखा हुआ मिलता है। इसकी वजूहात क्या हैं? एक तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके शुरू में, सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखवाई। तो जब हज़रत उस्मान गनी से पूछा गया, हज़रत इब्न अब्बास ने पूछा कि इसके से शुरू में इसके सूरह तौबा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों नहीं पढ़ा जाता, तो उन्होंने आगे से उसका जो जवाब दिया था वो ये कि शायद ये सूरह अनफाल ही की कंटिन्यूएशन है, तो इस वजह से इसके शुरू में सूरह तौबा नहीं लिखी गई। असल में सूरह अनफाल इब्तिदाई कताल है और जबकि सूरह तौबा इंतहाई कताल है। कताल के शुरू के इब्तिदाई जो मामलात हुए मुसलमानों के मुशरिकीन मक्का से, वो जंग बदर के हवाले से हुए और हमने वो सूरह अनफाल में पढ़े वाज़े तौर से। अब जो इंतहाई कताल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, वो जंग तबूक हुई थी और जंग तबूक का सारा मामला जो है वो इस सूरत के अंदर आता है। इंतहाई कताल, गोया कताल अब अपने उरूज पर पहुंच चुका है, तो इसलिए इसको कुरान पाक में सीक्वेंस के साथ इसी तरह रखा गया है कि किसी को भी मालूम नहीं है कि ये उसी का एक जुज़ ना हो, तो लिहाजा इसको इसी तरह रखा गया मुसहफ़ में भी कि सूरह अनफाल पहले आती है और सूरह तौबा बाद में आती है। अच्छा, दोनों मदनी सूरतें ही हैं और जिस तरह के कुरान पाक के मुख्तलिफ अज्जा हैं ना, सबा तवाल हैं जो कि बहुत लंबी लंबी सूरतें हैं, और इसके अलावा सबा तवाल में बहुत से लंबी लंबी सूरतें हैं और वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाती हैं सूरह तौबा तक, और उसमें सूरह अनफाल और तौबा को दोनों को कंबाइन किया गया है। फिर उसके बाद मईन आती हैं आप, वो जो कि 100 से जिनकी तादाद 100 से ज़्यादा है। फिर मसानी आती हैं और मसानी क्या है, उनकी आयतों की तादाद लेस देन 100 है। और फिर मुफस्सलात छोटी सूरतें हैं। हज़रत अली से हज़रत इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि हज़रत अली ने फरमाया कि सूरह बारात के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना लिखने की वजह यह है कि इसमें अल्लाह रहमान और रहीम की अमान है और बारात कुफार के मामले में किया गया है, तो लिहाजा कुफार के साथ चूंकि अहद व माहदे को ख़त्म किया गया था, अल्लाह ताला की तरफ से चूंकि इजहार नाराज़गी किया गया, इस वजह से भी अर्रहमान अर्रहीम का होना जो कि अल्लाह की सिफत है उसको यहाँ पर नहीं रखा गया, तो फिर इसलिए इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू नहीं किया जाता। अब इसको फिर क्या पर किया जाएगा? अल कुरान का तो हुक्म आता है फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, जब कुरान पढ़ने लगो तो शैतान की पनाह मांग लिया करो, शैतान से और अल्लाह की पनाह में आ जाया करो।
تو اس کو اب کیسے پڑھا جائے گا؟ تو اگر تو سورہ انفال کے کنٹینیوشن کے ساتھ سورہ برات شروع ہو جاتی ہے تو پھر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ ایک سورت کے اختتام کے بعد اگر دوسری سورت شروع ہو رہی ہے تو یوزلی قرآن پاک میں بسم اللہ لکھا جاتا ہے اور وہ پڑھا بھی جاتا ہے، لیکن اس میں نہیں لکھا گیا، لہٰذا اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر اس سورت کو سٹارٹنگ سے شروع کیا جا رہا ہے جیسے کہ آج ہم کرنے لگے ہیں تو پھر بھی ہم بسم اللہ پڑھ کے اس کو شروع نہیں کرتے۔ ہاں، اگر بیچ میں سے سورت کو کہیں سے شروع کیا جائے گا تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا جائے گا۔ اس کا زمانہ نزول کیا ہے؟ تو اس میں ایسی آیات ہیں جو کہ اس پوری کی پوری سورت کو 2 اجزاء میں تقسیم کیا گیا ہے، 2 پورشنز میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور 2 پورشنز کو بھی آگے پھر مزید پورشنز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلا جز جو اس کا ہے وہ 1 سے لے کے 5 رکوع تک آتا ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے، دوسرا جز ہے، وہ 6 رکوع سے 16ویں رکوع تک آتا ہے۔ پہلے رکوع سے 5ویں رکوع تک پہلا حصہ ہے، اور دوسرا حصہ 6 رکوع سے 16ویں رکوع تک آتا ہے۔ اب پہلے رکوع کے بھی مختلف حصے کیے گئے ہیں، ڈیفرنٹ اجزاء تقسیم کیے گئے ہیں۔ پہلے حصے کو آپ کہہ لیجئے کہ مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اصل میں ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت رہتی دنیا تک کے لیے آئی ہے، اور خاص طور سے آپ اپنی قوم یعنی عربوں کی طرف بھی مبعوث کیے گئے تھے اور باقی پوری کی پوری دنیا تک بھی مبعوث کیے گئے تھے۔ باقی انبیاء کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ باقی انبیاء کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بعثت ہوتی تھی وہ خاص ہوتی تھی ان کی قوم کی طرف۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہے نا، ہم نے قرآن پاک میں اسی طرح پڑھا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو ان کی قوم کی طرف بھیجتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عام بھی تھی اور بعثت خاص بھی تھی۔ خاص بعثت بنو اسماعیل کی طرف ہے اور عام بعثت بنو اسرائیل اور پوری کی پوری دنیا تک کے لیے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء جو بھیجے گئے ہوتے تھے ان کی تعلیمات کا اس کی قوم انکار کر دیتی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان قوموں کو عذاب دیا جاتا تھا جب حجت تمام کر دی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو اپنا کا پورا جو خاص بعثت تھی وہ جزیرہ نما عرب کی طرف دی۔ اس کے بعد جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس صلح حدیبیہ کے بعد جب پیس ٹریٹی ان کا ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف لوگوں کی طرف، مختلف اقوام کی طرف اپنی بعثت کو عام کیا اور قیصر، کسرا، مقوقس، نجاشی ان کی طرف خطوط بھیجے۔ اچھا، اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ کچھ نے تو قبول کیا اور کچھ نے نہیں کیا، اور رومن امپائر سے مسلمانوں کی ٹکر ہوئی اور جنگ کا معاملہ ہوا، اور پہلے جنگ موتا لڑی گئی اور پھر اس کے بعد جنگ تبوک۔ لیکن جو مشرکین مکہ جو جزیرہ نما عرب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عام تھی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ان کے ساتھ مختلف غزوات کی صورت میں ہوا۔ غزوہ بدر سب سے پہلے اس کا واضح ثبوت ہے، پھر غزوہ احد، پھر خندق، پھر اس کے بعد غزوہ خیبر اور مختلف غزوات جو ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب کے لوگوں کے ساتھ، غزوہ حنین، یہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ اب یہ جو غزوات تھیں وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی قسم کا ان کے لیے ایک عذاب کی شکل تھی، جو کہ جیسے کہ قوم نوح نے، قوم شعیب نے، قوم صالح نے جب اپنے نبی کی تعلیمات سے انکار کیا تھا تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تھا۔ تو جب عربوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ تعلیمات کو ماننے سے اور نبی تسلیم کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلا عذاب جنگ بدر کی صورت میں دیا، اور پھر مختلف غزوات ہوئیں، اور پھر یہ آیات خصوصی طور پر نازل کی گئیں، اور ان آیات میں اب ان کو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ نے برات کر دیا گیا مشرکین مکہ سے۔ ٹھیک ہے، تو ان آیات میں جب ہم پڑھیں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک عذاب ہی کی شکل تھی جو دی گئی تھی
کہ اگر تم نے اب اس نبی کی نبوت کو اور باسط کو تسلیم نہیں کیا، اس کی تعلیمات پر ایمان نہیں لے کر آئے، تو بس پھر تم سے یہ ساری کی ساری تولیت جو ہے خانہ کعبہ کی، یہ چھین لی گئی ہے، یہ عہدہ چھین لیا گیا ہے، اور اب تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ اور یہ جگہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اب شروع کی چند آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں مشرکین مکہ کے ساتھ اظہار برات کیا، لیکن اس کے بعد 5 آیات کے بعد ایک خطبہ شروع ہوتا ہے جو کہ صلح حدیبیہ کے حوالے سے، جب کہ مسلمانوں کے ساتھ وہ معاہدہ مشرکین مکہ نے توڑ دیا تھا، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کا معاملہ کیا۔ تو اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایات مسلمانوں کو دی گئی تھی، جو اس میں دوسرے اور تیسرے رکوع میں آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا، چوتھا اور پانچواں، یہ 3 رکوعات جو ہے وہ آتی ہیں، اور اس میں دوبارہ سے مسلمانوں کو بتایا گیا کہ وہ مشرکین مکہ کو کیا بتائیں، اور اللہ کی طرف سے وہ اظہار برات کیا گیا، جو اب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم سمجھتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو کیا حکم دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو گویا یہ آیات آئی کب؟ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتا ہے۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو امیر لشکر بنا کر حج کی طرف روانہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیچھے یہ آیات نازل ہوتی ہیں، اور ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر یہ اب جا کر اعلان کر دیں اور مشرکین مکہ کو اللہ کا حکم سنا دیں۔ اب یہ ان کے لیے ایک عذاب کی شکل تھی جو بتائی گئی اس کے اندر، ان کو ایک الٹیمیٹم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دیا گیا تھا۔ اچھا، حضرت ابو بکر صدیق تو حج کے لیے جا چکے ہیں، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا قائم مقام یا اپنا جانشین بنا کر حضرت ابو بکر کے پاس بھیجا کہ وہ جا کر اور وہاں پر حج کے موقع پر یہ خطبے میں یہ اعلان کریں اللہ تعالیٰ کی ان نازل کردہ آیات کا۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی ہی کو کیوں بھیجا؟ حضرت عمر یا حضرت عثمان کو کیوں نہیں بھیجا؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ عربوں میں ایک رواج اور دستور تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب کسی نے کسی موقع پر اپنی طرف سے کوئی اعلان کرنا ہوتا تھا اور وہ خود نہیں جاتا تھا یا جا سکتا تھا، تو وہ کسی اپنے قریب ترین رشتہ دار، قریب ترین مرد رشتہ دار کو اپنی جگہ اپنا جانشین بنا کر وہاں پر بھیجتا تھا، اور وہ اس کی طرف سے وہاں پر اعلان کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین رشتہ دار حضرت علی چونکہ تھے، تو لہٰذا اللہ کے نبی نے حضرت علی کو اپنے پیچھے اپنی ان آیات کو اعلان کرنے کے لیے حضرت ابو بکر کی طرف روانہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ ہمارے اندر ہی ایک فرقہ اس بات کو بولتا ہے، اس بات کو کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری دور تھا 9 ہجری کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے تھوڑا عرصہ پہلے کی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی جگہ بھیجا تھا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ کے نبی نے اپنے بعد حضرت علی کو خلیفہ نومینیٹ کرنے کا کہا تھا، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے، یہ میں نے آپ کو بتائی وجہ کہ کیا وجہ تھی جس لیے بھیجا اللہ کے نبی نے حضرت علی کو، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ ہاں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں بہت سی ایسی باتیں کہیں اور کی جن سے صاف انڈیکیٹ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو ہی اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ امامت کے لیے حضرت ابو بکر کو کہا کہ وہ لوگوں کی امامت کروائیں، اور 17 نمازیں جو ہے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو بکر نے امامت کروائی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ساری مسجد نبوی کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دو، صرف ابو بکر کا کھلا رہنے دو، تو یہ بھی ایک بہت بڑی انڈیکیشن تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو ہی جو ہے وہ اپنے بعد مسلمانوں کا خلیفہ دیکھنا چاہتے تھے۔ خیر، بہرحال
اب جب یہ سارے کے سارے اعلان کرنے کا حکم دیا گیا تو اس اعلان میں یا اس اناؤنسمنٹ میں کیا تھا، جس کا خلاصہ میں آپ کو بتاتی چلوں اور پھر ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اس خلاصے میں یہ آتا ہے کہ آج کے بعد کوئی شخص جو اسلام میں داخل نہیں ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج کے بعد مشرکین مکہ میں حج کے لیے داخل نہیں ہوں گے بلکہ مکہ کو چھوڑ دیں گے۔ تیسری بات یہ بتائی گئی اس کے اندر کہ مشرکین مکہ سے خانہ کعبہ کی تولیت چھین لی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ آج کے بعد جاہلیت کے طریقے سے حج کرنا ختم کر دیا گیا ہے۔ پھر اس میں یہ بھی بتایا گیا اس اعلان میں کہ جن مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے تھے ان کے معاہدے ختم ہونے تک تو انہیں مہلت رہنے کی دے دی گئی ہے اگر انہوں نے اپنے معاہدے کو نبھایا ہے، لیکن جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور توڑ دیا ہے ان کے ساتھ معاملات جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ ہم پڑھیں گے ان کے ساتھ کیا معاملات دیے گئے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ اب یہ کون سے تھے معاہدے؟ یہ بیسیکلی یہ معاہدے وہی صلح حدیبیہ کے حوالے سے میں نے آپ کو جو بتایا۔ اچھا، اس معاہدے میں نہ صرف مشرکین مکہ باؤنڈ تھے مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہ کرنے کے لیے، آئندہ 10 سالوں کے لیے یہ عہد کیا گیا تھا کہ وہ جنگ نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ جو آس پاس کے قبیلے تھے، کچھ قبیلے مسلمانوں کے حلیف قبیلے تھے اور کچھ قبیلے جو ہیں وہ مشرکین مکہ کے حلیف قبیلے تھے، تو وہ بھی اس معاہدے کے روح سے باؤنڈ تھے کہ وہ بھی آپس میں بھی لڑیں گے نہیں۔ لیکن کیا ہوا تھا، یہ کچھ عرصے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال عمرہ قضا کیا اس وقت تک بھی معاملات بالکل ٹھیک تھے، لیکن اس کے بھی تھوڑے عرصے کے بعد بنو بکر اور بنو خزاع کے آپس میں درمیان میں لڑائی ہوئی، اور بنو بکر قریش کا حلیف قبیلہ تھا اور بنو خزاع مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا۔ جب ان دونوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہوئی تو بنو خزاع والے قریش مکہ کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ پناہ لی اور یہ کہا کہ یہ ہم سے اس طرح لڑ رہے ہیں اور ہم جو ہے آپ ہمارا ان کو منع کریں۔ تو مشرکین مکہ نے آگے سے یہ کہا کہ بھائی ہم کیسے ان کو کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات اب کیسے پہنچائیں، وہ تو مدینہ جا چکے ہیں۔ تو اب جو ہے انہوں نے بنو خزاع والوں کی بات سننے سے بھی انکار کر دیا، بلکہ بنو بکر والوں کا الٹا ساتھ دیا اور ان کو اسلحہ اور ہتھیار بھی پرووائڈ کیا۔ اب جب بنو بکر اور بنو خزاع کی آپس میں بہت لڑائی ہوئی تو پھر ان کے کافی قتل بھی ہو گئے۔ اب یہ ناراض ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ جاتے ہیں اور مدینہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بنو بکر والوں کا سارے معاملے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی اب بلاتے ہیں مشرکین مکہ کو اور بنو بکر والوں کو اور مشرکین مکہ کو بلکہ بلاتے ہیں اور ان سے 2-3 چیزیں ان کے آگے رکھتے ہیں اور ان کو 3 باتیں رکھ کے کہتے ہیں کہ یا تو وہ ان کو ان کا قصاص دیں، یعنی خون بہا ان کا ادا کریں، یا پھر یہ کہ بنو بکر کی حمایت سے مشرکین مکہ دستبردار ہو جائیں، یا پھر صلح حدیبیہ کا معاملہ جو ہے وہ ٹرمینیٹ کر دیں۔ تو قریش آگے سے کیا کہتے ہیں کہ بس ہمیں تیسری شرط منظور ہے اور ہم صلح حدیبیہ کے معاملے کو ٹرمینیٹ کر رہے ہیں اور ختم کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بات کہہ کے وہ تو ختم کر دیتے ہیں اس بات کو، لیکن اب تھوڑی دیر کے بعد مشرکین کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ تو ہم نے بڑا غلط کر دیا، اس طرح تو مسلمان اور زیادہ طاقتور ہو گئے اور ہم بہت زیادہ انسیکیور ہو گئے۔ ایسا ہے کہ یہ معاملہ رکھتے ہیں، معاہدے کو کنٹینیو رکھتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ ہم کوئی معاملہ اپنے لیے خراب کر لیں۔ تو ابو سفیان کو میوچول کنسنسس سے وہ ریکنسیلیشن کے لیے بھیجتے ہیں مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے کی طرف۔ جب مدینہ ابو سفیان پہنچتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کو ریکنسیلیٹ یا تجدید کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا امید ہو کر وہ ابو بکر کے پاس جاتا ہے، پھر وہ حضرت عثمان کے پاس، پھر حضرت علی کے پاس، پھر حضرت فاطمہ سے بھی کہتا ہے،
لیکن اب کسی نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا. کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک چیز کو انکار کر دیا تو ہم کیسے اس کو اپنی طرف سے کنسیڈر کر سکتے ہیں. بہرحال یہ وہیں پر اعلان کرتا ہے کہ جی میں نے معاہدے کی تجدید کر دی ہے، اور یہ اعلان کر کے نا خود واپس آ جاتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تجدید نہیں کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، چونکہ معاہدہ اب ختم ہو چکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کی طرف مکہ چڑھائی کا تیاری شروع کرتے ہیں اور حکم دے دیتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نتیجے میں فتح مکہ کا معاملہ کرتے ہیں. اچھا، اللہ کے جب جن لوگوں نے سے ساتھ معاہدے کیے تھے تو ان کو حکم یہ دیا گیا کہ تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو. یہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے معاہدہ کیا اور ان کو کہا گیا کہ 4 مہینے اور چل پھر لو؟ تو معاہدے میں 4 قسم کے لوگ تھے مشرکین مکہ میں، ٹھیک ہے، مشرکین میں بلکہ آپ کہہ لیجئے. ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے معاہدے کیے تھے اور معاہدے کی کوئی میعاد مقرر نہیں کی تھی. دوسرے وہ لوگ تھے جن سے کسی قسم کا معاہدہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو ان کو اس آیت کی روح سے 4 مہینے کی مہلت دی گئی. 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ وہ 4 مہینے اس ملک میں اور چل پھر لیں، ٹھیک ہے. ان کو تو یہ مہلت دے دی. اب یہ 4 مہینے کون سے 4 مہینے تھے؟ یہ بیسیکلی 4 مہینے جب 10 ذی الحج کو اعلان کیا گیا ہے تو 10 ذی الحج سے اگلے 4 مہینے، یعنی ان کو 10 ربیع الثانی تک یہ ٹائم پیریڈ دیا گیا کہ وہ جن کے ساتھ معاہدے تھے اور غیر معینہ مدت تک معاہدے تھے، وہ اگلے 4 مہینے تک یہاں رہ سکتے ہیں، اور وہ بھی جن کے ساتھ معاہدے نہیں تھے وہ بھی رہ سکتے ہیں 4 مہینے تک. اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی، اور یہی وہ اعلان برات ہے مشرکین کو جو یہاں پر کیا گیا. حج اکبر سے کیا مراد ہے؟ حج اکبر سے مراد جو ہے وہ جمعے کا حج نہیں ہوتا، بلکہ مشرکین یا عرب میں آپ یہ کہہ لیجئے، عرب جو ہے وہ حج کو حج اکبر اور عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں. تو یہاں حج اکبر سے مراد حج کا ہے ٹائم، کہ حج کے دن آج اعلان برات کر دیا گیا ہے. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ حج جو ہے حج اکبر ہوتا ہے جس میں جمعہ بھی آتا ہے. تو اب اتفاق ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا، ایک ہی حج کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اور اس حج میں حج جو ہے وہ جمعے والے دن ہی آیا تھا. تو اس لیے اس کو حج اکبر کہا گیا. ادروائز حج کو حج اکبر ہی کہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو اب حج کو جمعے والے دن کو حج اکبر کہا جاتا ہے تو اس کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے. حج اکبر ہوتا ہے اور عمرہ حج اصغر ہوتا ہے. اچھا، اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے اور پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی. تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی معاہدے مدت تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں کو ہی پسند کرتا ہے. اس آیت میں گویا یہ بتا دیا گیا ہے کہ کیا کیا جائے. وہ لوگ جنہوں نے اپنے یہ معاہدے کو توڑا نہیں ہے، یہ کون سے قبیلے تھے؟ یہ بنو کنانا، بنو زمر، بنو مزلج، یہ وہ قبیلے تھے جنہوں نے معاہدے کو توڑا نہیں تھا. بنو خزاع بھی اسی کے اندر آتا تھا. تو وہ جو اپنے معاہدے پر قائم تھے ان کو اس آیت نمبر 4 کی وجہ کہ آپ کہہ لیجئے آیت نمبر 4 میں ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ کیا کریں کہ معاہدے کی مدت تک اپنا معاہدہ پورا کریں گے اور وہ وہاں تک وہ رہ سکتے ہیں. گویا ابھی حدیث سے روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی 9 ماہ کی مدت معاہدے کے ختم ہونے تک رہتی تھی، ابھی 9 ماہ رہتے تھے. تو لہٰذا جن لوگوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا ان قبیلوں نے، اور وہ وفا بھی کر رہے تھے اس معاہدے کی، ان لوگوں کو کہا گیا کہ وہ ابھی مزید 9 مہینے تک رہ سکتے ہیں. تو گویا اس آیت کی روشنی میں وہ 11 رمضان المبارک
11 हिजरी रमजान उल मुबारक तक रह सकते थे, ठीक है, या अगले 9 महीने तक रह सकते थे। फैजन सलखल अशहुरुल हुरुमु, बस जब हराम महीने गुजर जाएं तो मुशरिकीन को कत्ल करो जहां पाओ और उन्हें पकड़ो और घेरो और हर घात में उनकी खबर लेने के लिए बैठो। अब ये 5 आयत नंबर 5 के इस हिस्से में गोया अब ये बताया गया है कि किन मुशरिकीन को कत्ल करो और पाओ और उन्हें पकड़ो और हर घात में उनकी खबर लेने के लिए बैठो जब हराम महीने गुजर जाएं। ये वो मुशरिकीन थे जिन्होंने मुआहदे को तोड़ दिया था। गोया मुआहदे को खिलाफ वर्जी करने वाले जो बनु खज़ा थे उनको इस 5वीं आयत में 1 महीना दिया गया और ये कहा गया जब ये हराम महीना गुजर जाए। अशहुरुल हुरुम, ये जो कौन सा हराम महीना था, जिलहज का और मुहर्रम का हराम महीना जो है ये गुजर जाए तो ये 2 महीने की मुद्दत दी गई। अब 10 जिलहज को ये वो दिया गया है, अनाउंस किया गया है और 10 जिलहज के बाद गोया उनको बताया गया कि मुहर्रम भी हराम महीना था, तो ज़िकात, जिलहज और मुहर्रम, तो 10 जिलहज से लेके मुहर्रम गुजरने तक उनको ये टाइम पीरियड दिया गया कि वो उस वक्त तक यहाँ पर रह सकते हैं। उसके बाद, उसके गुजर जाने के बाद मुशरिकीन को कत्ल करो जहां पाओ और उन्हें पकड़ो और घेरो और हर घात में उनकी खबर लेने के लिए बैठो। अब ये अहकामात जो है ना, ये इनको पकड़ के लोग दीन को बहुत ज्यादा टेररिज्म का दीन कहने पर जो है वो इसकी लॉजिक लेकर आते हैं कि इस आयत में कहा गया है कि जी उनको पकड़ो और घेरो और हर घात में उनकी खबर लेने के लिए बैठो और उनको जान से मार दो। एक्चुअली ये बात अच्छी तरह हमें समझ लेनी चाहिए कि इस्लाम अमन पसंद दीन है और वो जारियत का दीन नहीं है, वो टेररिज्म का दीन नहीं है और ना ही हमें ये दर्स और ये तसव्वुर देता है। ये जो अहकामात आए ये खास उल खास उन हालात के लिए थे, ठीक है, खास उल खास उन हालात के लिए थे और ये देखा जाए तो ये बिल्कुल भी सख्ती का हुक्म नहीं है। देखिए, बागी हैं, सरकश हैं या फितना अंगेज हैं और इस्लाम की सरजमीन में, इस्लामी रियासत में रहते हुए वो बगावत कर रहे हैं, फितना अंगेजी कर रहे हैं या सरकशी कर रहे हैं, तो फिर इन लोगों को सजा देना तो ऐन हक है। अब फतह मक्का के बाद मुसलमानों की सरजमीन बन गई, वो इस्लामी रियासत बन गई, मक्का भी मुसलमानों के कब्जे में आ गया। अब वहां पर उनको एक मोहलत अमल दी गई, एक मुद्दत और एक पीरियड दिया गया और उन्हें ऑप्शंस दिए गए कि भाई बस कुछ मुद्दत वहां पर रहो और देखो मुसलमानों के निज़ाम जिंदगी अगर मुतासिर हो जाते हो तो फिर इस्लाम कबूल कर लो। हाँ, लेकिन जब तक तुम यहाँ पर रहोगे तो तुम फर्स्ट ग्रेड सिटीजन बनकर नहीं रह सकते, तुम्हें सेकंड ग्रेड सिटीजन बनकर जिम्मी बनकर रहना पड़ेगा और उसका मुसलमानों को जिजिया या टैक्स देना पड़ेगा। तीसरी बात उनको ये कही गई थी कि अगर तुम्हें ये सारी चीजें मंजूर नहीं है, ना तुम मुसलमान बनना चाहते हो, ना तुम जिजिया देना चाहते हो, तो फिर ठीक है, अरब का खित्ता छोड़कर चले जाओ। अगर तुम अरब का खित्ता भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, इस्लाम पे कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो, टैक्स देने के लिए भी तैयार नहीं हो और यहाँ पर रहकर मुसलमानों के साथ फितनाबाजी और उनके साथ सरकशी और बगावत का रवैया अख्तियार करते हो, तो फिर ठीक है, मुसलमानों के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। फोर्थ कंडीशन पर कहा गया कि फिर ऐसे मुशरिकीन मक्का जो तुम्हारे साथ अभी भी गलत रवैयों पर हैं और तुम्हारे साथ फितनेबाजी कर रहे हैं, तो फिर इनको कत्ल करो जहां पाओ, उन्हें पकड़ो, घेरो, हर घात में उनकी खबर लेने के लिए बैठ जाओ। अच्छा, फिर भी मुसलमानों को एक और लाहे अमल सिखाया गया और ये भी कह दिया गया कि फिर फ़इन ताबू, बस अगर वो तौबा कर ले, वाक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता, और नमाज कायम करने लगे तौबा करने के बाद और ज़कात देने लगे, फ़क़ल्लू सबीलहुम, फिर उन्हें छोड़ दो। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। तो गोया इन आयात में एक लाहे अमल दिया गया है और मुसाइल कुछ सिखाए गए हैं और उनसे कुछ फवाइद भी मुसलमानों को हासिल हुए। देखिए, फतह मक्का के बाद मुशरिकीन मक्का के साथ
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोटल अफूर दरगुजर का मामला किया था और कुछ बस बहुत ही कम लोग थे जिनको कत्ल किया गया था। आप सल्लल्लाहु ने फरमा दिया था कि ला तसरीवा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम में से किसी पर पकड़ नहीं, और जिसने अबू सुफियान के घर में पनाह ले ली वो मामून हो गया, जिसने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया वो भी अमन में है, जो खाना काबा के पर्दे के नीचे छुप गया पनाह ले ली वो भी अमन में है। तो गोया तमाम लोगों को अमूमी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफू दरगुजर का मामला किया था। इस हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया ये एक मुसलमानों को दर्स दिया, इखलाकी तौर पर ये तरीका सिखाया कि जब भी तुम्हारा दुश्मन काबू में आकर आजिज हो जाए तो उससे गुज़िश्ता दावतों का इंतकाम नहीं लेना, बल्कि उनको माफ करके आला इखलाक का सबूत दे दो। बड़ा मुश्किल काम है कि नहीं? ये बड़ा मुश्किल काम है कि अगर कोई सरेंडर कर दे तो और आपके काबू में आ जाए, आजिज हो जाए, तो फिर आप उससे पिछली तमाम गड़े मुर्दे उखाड़ के अपनी अदावतों का इंतकाम नहीं लेंगे, बल्कि उसको माफ करके आला इखलाक का सबूत देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दर्स दे दिया मुसलमानों को कि अपने तबाई जज्बात पर काबू रखो, और तबाई जज्बात को कुचलना बड़ा मुश्किल है, उसको काबू में करना मुश्किल बहुत है, लेकिन फायदे बड़े हैं, उसके बहुत अजीम फायदे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत के हवाले से भी ये सिखा दिया कि अगर वो तौबा कर लें तो फिर अल्लाह भी बख्शने वाला गफूर रहीम है। तो मुसलमानों को ये सिखाया कि देखो, अगर तुम उनसे इंतकाम लोगे तो वो इंतकाम तुम्हें एक आर्जी फायदा देगा, आर्जी राहत मिलेगी, और वो राहत जो है वो फानी है, और जन्नत के बुलंद दर्जात वो ज्यादा अहम है तुम्हारे लिए, और वो दायमी भी है। लिहाजा फना होने के मुकाबले में बाकी रहने वाली जो दायमी चीज है उसको तरजीह दिया करो। तो फिर अपने जज्बात पर काबू पाकर और जन्नत के बुलंद दर्जात हासिल करने के लिए ये रवैये इख्तियार करो। दूसरा, मुसलमानों को ये भी सिखाया गया दरगुजर के रवैये के साथ कि देखो, ये लड़ाई तुम अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि किसके लिए लड़ रहे थे? ये अल्लाह के लिए लड़ रहे थे। और बेसिकली इस्लामी जो लड़ाइयाँ होती हैं, इस्लामी जिहाद होता है, और जो आम लोग, आम बादशाह जो जिहाद करते हैं, जो लड़ाई करते हैं या जंग करते हैं, उसमें यही फ़र्क होता है। वो अपने लिए करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को काबू में लाने के लिए, अपनी सल्तनत और अपना दायरा कार बढ़ाने के लिए, लेकिन मुसलमान जिहाद करता है अपने लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए करता है, आलाए कलमा को बुलंद करने के लिए करता है, आलाए कलमतुल्लाह के लिए करता है। अच्छा, एक और तरीका ये सिखाया गया, उनको ये बात बताई गई कि देखो, जब तुम माफ करोगे तो दुश्मन मगलूब हो जाएगा, और मगलूब होकर वो तुम्हारे आला अखलाक को देखेगा। जब तुम्हारे आला अखलाक को देखेगा तो उसके दिल में मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए मोहब्बत पैदा होगी, और यही तो जिहाद का असल मकसद होता है कि इस्लाम फैले और लोग इस्लाम को कबूल करके इस्लाम में शामिल हो जाएं। अच्छा, कुफार से दरगुजर करने का मतलब ये भी नहीं है कि फिर अब उनको टोटली आप इग्नोर करके दरगुजर कर लें और अपने बचाव का कोई एहतमाम ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया ना था कि अक्लमंद जो है वो एक सुराग से 2 मरतबा नहीं डसा जाता। तो गोया अल्लाह ताला ने मुसलमानों को 9 हिजरी में ये हिदायत दी, जो कि इसका वाज़ेह सबूत थी कि मुसलमान अब अपने बचने का भी एहतमाम करेंगे। ये भी सिखाया कि कमजोर कौमें जो हैं उनको बगैर किसी मोहलत के वंस फॉर ऑल एकदम से वो जगह छोड़कर चले जाने का हुक्म देना कोई शरीफाना तरीका नहीं है। जब भी ऐसा कोई मामला हो जाए तो आम ऐलान किया जाए, उनको पूरी मोहलत दी जाए, और उनको कहा जाए कि अगर वो हमारे कानून को तस्लीम नहीं करते तो फिर आज़ादी के साथ जहां जाना चाहते हैं वो वहां से चले जाएं। इन आयात में जो हमने अभी पढ़ी, आयत नंबर 1 से लेके 5 तक, उसमें अल्लाह ने ये भी मुसलमानों को सिखाया, मुझे और आपको सिखाया, कौमी सतह पर बात की गई कि देखो, अगर किसी कौम के साथ मुआहदा हो और इस मुआहदे की मुद्दत को ख़त्म होने से पहले उस मुआहदे को ख़त्म करने की ज़रूरत पेश आ जाए, यानी अगर आपका किसी कौम से मुआहदा है और उस मुआहदे को ख़त्म करना चाहते हैं,
لیکن ابھی وہ مدت معاہدے کی رہتی ہے، لیکن آپ اس کو ٹرمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ ضرورت ایسی کو پیش آ جاتی ہے تو چند شرائط کے ساتھ اس معاہدے کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ معاہدے کو اس کی میعاد تک پورا کیا جائے۔ یہ بھی ان آیات میں مسلمانوں کو سکھایا گیا کہ مسلمانوں کی دشمنی کافروں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ کفر کے ساتھ ہے، کافرانہ عقائد کے ساتھ ہے، اور مسلمان تو ان سے بیسیکلی ہمدردی کرتے ہیں، اور یہ جو ان کے ساتھ مخالفت ہے یہ بھی ان کی ہمدردی کا ثبوت ہے، اور یہ ہمدردی ہے ان کی کہ مسلمان چاہتے ہیں کہ وہ جہنم کے گڑھے میں جانے سے بچ جائیں اور وہ جنت کی طرف آ جائیں، تو لہٰذا اور اللہ کی رحمت کی اور توبہ کے حقدار ہو جائیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 باتیں بتائیں کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، بس اگر وہ توبہ کر لیں اور قائم کرنے لگے نمازوں کو اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے، تو توبہ کی تصدیق پھر کیسے ہوگی کہ ان کی عمل سے ثابت ہوگا کہ پھر اب وہ نمازیں قائم کرنے لگے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اسلام اور کفر میں اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ اگر اسلام اور کفر میں فرق کیا ہے، ترک نماز کا فرق ہے، تو گویا اگر وہ توبہ کریں گے تو پھر ان کو اپنے اعمال سے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ واقعی میں توبہ طائب ہو کے اسلام قبول کر چکے ہیں اور اقیم الصلاح کا معاملہ کر رہے ہیں اور نمازوں کو قائم کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو کسی بھی نان مسلم کا جب ہم وہ کریں گے، یقین کریں گے، تو کس چیز پر کریں گے مسلمان ہونے پر یقین؟ 3 چیزوں پر ہے، ایک توبہ کرنے پر، اقام الصلاۃ پر، اور پھر ادائے زکوٰۃ پر۔ زکوٰۃ کی ادائیگی صرف کلمہ پڑھ لینے سے نہ ان کو مسلمان ڈکلیئر کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے ساتھ جنگ بندی کا معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ اگر وہ توبہ کرنے کے بعد نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو پھر ان کو چھوڑ دو، فخلوا سبیلہم ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى، اچھا، یسمع کلام اللہ، اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو پھر اسے پناہ دے دو۔ تو گویا تبلیغ کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ایک تو اللہ کا کلام سنانا ضروری ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کوئی بھی غیر مسلم اگر تمہارے یہاں ملک میں آیا ہے تو اسے امن دینا تمہارا فرض ہے، اور امن دو گے، اور امن اس وقت تک دو گے جب تک کہ وہ اللہ کا کلام نہ سن لے، یعنی کہ اگر وہ آ کے تمہارے ملک میں رہنا چاہتا ہے تو پھر تم کوئی ویزا وغیرہ لے کر آیا ہے، اس کے پاس ایسا پاسپورٹ ہولڈر ہے اور آتا ہے لے کر، تو اسے امن دینا تمہارا کام ہے، لیکن امن دو تو پھر اس کو اللہ کا کلام بھی سناؤ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سننے کے بعد پھر اسے سن لے تو پھر اسے اس کے مامن تک پہنچا دو، یعنی اس کو دین کا پیغام پہنچانا، اس کو دین کا احکامات سنانا ضروری ہے۔ یہ کیوں کرنا ہے؟ یہ کیوں کرنا ضروری ہے؟ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو علم نہیں رکھتے، ان کو معلوم نہیں ہے، یہ مشرک ہیں، یہ اس علم سے بے بہرہ ہیں، لہٰذا یہ تمہارا کام ہے کہ تم انہیں اللہ کے علم کو پہنچاؤ، اگر پہنچاؤ گے تو پھر ہی تم اس کا حق ادا کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ آگے دوسری جو رکوع اب شروع ہو رہا ہے، اب دیکھیں یہاں تک کی جو آیات تھیں یہ تو پہلے آئیں، اب یہ جو اگلی آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ بیسیکلی فتح مکہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑنے کے بعد یہ نازل ہوا یہ رکوع، اور پھر اس رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ سکھایا گیا تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنا ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد، ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ 2 قبیلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، بنو کنانا اور بنو خزاعہ اور بنو بکر کے درمیان آپس میں جیسے کہ لڑائی ہوئی تھی،
बजूज उन लोगों के जिनसे तुमने मस्जिद हराम के पास मुआहदा किया था, तो जब तक वो तुम्हारे साथ सीधे रहें तुम भी उनके साथ सीधे रहो, क्योंकि अल्लाह मुत्तकियों को पसंद करता है। यानी जिनके साथ मुआहदे हैं तुम उनके साथ सीधे रहो। देखिए, दीन में फ्रीडम ऑफ स्पीच तो जायज़ है, लेकिन फ्रीडम ऑफ रिडिक्यूल जायज़ नहीं है। अगर वो तुम्हारे साथ सीधे हैं तो ठीक है, तुम भी सीधे रहो, लेकिन अगर वो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, फितना फसाद करते हैं, तो फिर तुम्हें उनके ऊपर दस्तराजी का हुक्म दिया गया है। लेकिन अगर वो सीधे रहें तो फिर मुत्तकी बनकर रहना। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह वो तो तकवा कुव्वत करने वालों को पसंद करता है। कोई अमल तुम्हारा होगा वो अल्लाह के लिए होगा, अल्लाह के खौफ से डरते हुए होगा। तुम्हें अपने लिए कोई काम करने का इख्तियार नहीं दिया गया है, मगर इनके सिवा दूसरे मुश्रिकीन के साथ कोई अहद कैसे हो सकता है, जबकि उनका हाल ये है कि तुम पर काबू पा जाएं तो न तुम्हारे मामले में किसी खराबत का लिहाज करे, न किसी मुआहदे की जिम्मेदारी का। वो अपनी जबान यानी ये अब ये कुरैश के बारे में आ रहा है और बनु खुजा वालों के बारे में, कि उन्होंने किसी किस्म का लिहाज नहीं किया और फिर वो अपनी जबानों से तुमको राजी करने की कोशिश करते हैं, मगर दिल उनके इनकार करते हैं और उनमें से अक्सर फासिक हैं। ये जब तजदीद मुआहदा के लिए अबू सुफियान गया था तो उसके हवाले से बात की गई। उन्होंने अल्लाह की आयत के बदले थोड़ी सी कीमत कबूल कर ली, फिर अल्लाह के रास्ते में सद्दे राह बनकर खड़े हो गए। बड़े बुरे करतूत थे जो ये करते थे। किसी मोमिन के मामले में ना ये कराबत का लिहाज करते हैं और ना किसी अहद की जिम्मेदारी का, और ज्यादती हमेशा उन्हीं की तरफ से हुई है। बस अगर ये तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दें तो फिर ये तुम्हारे दीनी भाई हैं। यानी अल्लाह ने यहाँ साफ बता दिया कि अगर ये हम ज्यादती हमेशा यही करते हैं, लेकिन अगर अभी भी ये तौबा कर लेंगे और नमाज कायम करेंगे और ज़कात देंगे तो फिर तुम्हारे दीनी भाई बन जाएंगे। और हमने देखा कि वाकई में ऐसा ही हुआ कि इतनी ज्यादती करने के बावजूद भी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर लेके 10,000 का लश्कर लेके फतेह मक्का के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर सारे के सारे लोग तकरीबन जो है वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, और सब अबू सुफियान बिन हर्ब, अबू सुफियान बिन हारिस, फिर वो इकरमा बिन अबी जहल, फिर हिंद और उम्मे हकीम, मुख्तलिफ लोग जो है वो बड़े बड़े जो कट्टर दुश्मन थे वो भी इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो गोया तौबा ताइब होना उनकी तरफ से एक्सपेक्टेड था। अल्लाह ताला ने कहा अगर ये कर लेंगे तो फिर तुम्हारे दीनी भाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको अपना दीनी भाई बना लिया। जब अल्लाह ने उनकी तौबा और नमाज और ज़कात की से उनकी कदर की है तो फिर अल्लाह ताला ने गोया ये समझाया कि तुम भी उनको माफ कर दो, और जानने वालों के लिए हम अपने अहकामात को वाज़ेह किए देते हैं। अगर अहद करने के बाद ये फिर अपनी कस्मों को तोड़ डालें और तुम्हारे दीन पर हमले करने शुरू कर दें, जैसे कि उसके बाद फिर बनु सकीफ वालों ने जंग हुनैन का मामला किया था कि अहद तोड़ने के बाद दीन पर हमले करने शुरू किए और मुसलमानों से जंग बंदी की, तो कुफर के अलम बरदारों से जंग करो, क्योंकि इनकी कस्मों का कोई एतबार नहीं है, शायद कि फिर तलवार ही के जोर से वो बाज आएंगे। तो गज़ार आपको ये बात समझ में आ रही है ना कि दीन में भाईचारे की बुनियाद क्या है? अल्लाह किसको आपका दीनी भाई कह रहा है? जो अकामुस सलात और आतुस ज़काता का मामला करते हैं, और इंसान के कलमा पढ़ने के बाद ही जब ये मामलात हों तो फिर ही उसकी दीन की तस्दीक होती है, इसके अलावा नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में तो फरमाया था, फमन तरकहा मुतअम्मिदन फ़क़द खरजा मिनल मिल्ला, जिसने नमाज को जानबूझ के छोड़ा उसने हमारी मिल्लत से निकल गया। और ज़कात के हवाले से अपने फरमाया था, इसकी नमाज नहीं जो ज़कात अदा नहीं करता, ला सलात लिमन ला ज़कात लहू। तो ये दोनों काम करने जो है वो लाजिम और मलजूम है कि नमाज को कायम भी करें और ज़कात को अदा भी करें। अच्छा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हज़रत अबू बकर मानीन ज़कात आ गए थे, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद मुसाल के बाद हज़रत अबू बकर जब खलीफा बने तो उन्होंने इसी आयत की रूह से मानीन ज़कात के साथ जंग करने का मामला किया था। क्या तुम नहीं लड़ोगे ऐसे लोगों से जो अपने अहद तोड़ते रहे हैं? अहद तोड़ना क्या है?
بہت بڑا گناہ ہے، اور مسلمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس کا کوئی دین ہی نہیں جو اپنی عہد کا پاس نہیں کرتا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے جو اپنے عہدوں کو توڑ دیتے ہیں، اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا، یعنی ان کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے، انہوں نے تو اپنے عہد کا پاس ہی نہیں کیا، نہ صرف اپنے عہد کو توڑا بلکہ انہوں نے تو رسول کو بھی ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو، یعنی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ اس کا مستحق ہے، اسی سے ڈرنا چاہیے۔ اور جو عہد کو توڑنے کا معاملہ کر رہا ہے تو اس سے تو باقاعدہ طور پر انہوں نے زیادتی کی ابتدا کی ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ قتال کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے بھی کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مومن حزب اللہ ہوتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے، یعنی مومنوں کے دل بھی ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن بھی مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے دے گا، اور اللہ نے واقعی ایسے ہی کیا، توبہ کی توفیق بھی بہت سارے مشرکین کو عطا فرما دی۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی کلمہ پڑھو گے اور بس چھوڑ دیے جاؤ گے؟ نہیں، حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جاں فشانی کی، اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہیں بنایا۔ گویا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات بتا دی کہ تم ایسا مت سمجھنا کہ کلمہ پڑھو گے اور چھوڑ دیے جاؤ گے، بلکہ اللہ سبحانہ ام حسبتم ان تترکوا، تم سمجھتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، جاریت نہیں کرو گے۔ وَلَمَّا يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اللہ نے تو ابھی یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اللہ نے ضرور دیکھنا ہے کہ کون اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور جہاد کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کے راستے میں اپنے جان مال تمام چیزوں سے جو ہے وہ جان فشانی اور جہاد کا معاملہ کرتا ہے۔ جہاد کے لیے آپ یاد رکھ لیجئے کہ جہاد جو ہے وہ صرف اور صرف قتال نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے کا جہاد ہے۔ اللہ نے ضرور دیکھنا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کون اللہ کی راہ میں ہر سطح پر جہاد کا معاملہ کرتا ہے، اور جہاد کے بعد کیا کرتا ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ وہ کسی کو کیا نہیں بناتا، ولیجا، ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، وہ دوست نہیں بناتا، جگری دوست نہیں بناتا۔ اللہ مومن کے لیے جو محبت کا پیمانہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول کی محبت، اور اس کے بعد مومنوں کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو گویا اللہ نے یہ اس لیے دیکھنا ہے، یہ مجاہدوں کو چھانٹنے کے لیے ہے، اور اللہ نے دیکھنا ہے کہ تم کیا معاملہ کرتے ہو۔ اللہ نے دو باتیں دیکھنی ہیں، ایک جہاد دیکھنی ہے، انتھک محنت، اور اللہ نے دوسرے محبتوں کے پیمانے دیکھنے ہیں کہ تمہارے اندر محبتوں کا پیمانہ کیا ہے۔ جو اللہ نے تمہیں محبت کا پیمانہ دیا ہے، کیا تم اس محبت کے پیمانے پہ چل رہے ہو یا نہیں چل رہے ہو؟ تو گویا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہمیں چھوڑ دے، ہمارا معاملہ آسان کر دے قیامت میں، تو پھر ہمیں یہ دو معاملات اچھی طرح سے کرنے ہیں، ایک تو جہاد، اور دوسری اپنے دوستی کے پیمانوں اور معیار کو مد نظر رکھ کے معاملات کرنے ہیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے، درحال یہ کہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ یعنی یہاں پر اب اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ مشرکین مکہ خانہ کعبہ کے جائز متولی اب نہیں رہے، ان سے یہ عہدہ چھین لیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک حبطت اعمالهم، ان کے وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، وفی النار هم خالدون، اور آگ میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ گویا جو اب مسلمان نہیں ہے، جو مومن نہیں ہوگا، اسلام نہیں قبول کرے گا، اس کا جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے، اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ بات کیٹیگوریکلی یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ
چاہے وہ مسجدوں کے اللہ کے مسجد کے مجاور اور خادم ہی تھے، لیکن اگر وہ اسلام کے بجائے کفر پہ شہادت دے رہے ہیں، وہ کافر ہیں، تو جتنے بھی انہوں نے نیک اعمال اگر کیے بھی ہیں تو وہ حبطت اعمالہم کا معاملہ ہے ان کے ساتھ، اور وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اور اسلام یا ایمان کے بغیر جو ہے وہ اگر کوئی بھی نیک عمل ہوگا پھر وہ ضائع ہو جائے گا۔ امت محمدی میں داخل ہونا ضروری ہے اگر جنت کا حقدار بننا چاہتے ہیں، ورنہ اللہ نے فرمایا وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، وہ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جنت میں داخل ہونے کے لیے یا پھر خانہ کعبہ کے مجاور اور خادم بننے کے لیے پھر کیا ضروری ہے؟ مسجدوں کو کون آباد کرے گا؟ اللہ نے آگے بتا دیا انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مسجد کے معمار یا اس کو آباد کرنے والے یا اس کو کون ہے؟ من آمنا باللہ، وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ولم یخشى الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے وہ نہ خشیت کریں، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، پس شاید کہ یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ تو گویا مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے مشروط کر دیا گیا کہ وہ اللہ پر یوم آخرت کے بعد اوپر ایمان لانے کے بعد نماز اور زکوٰۃ اور تقوی کا معاملہ کر کے چلیں۔ یہ مشروط کر دیا گیا اللہ کی مسجدوں کو قائم کرنے کے لیے۔ اچھا، مسجدوں کو آباد کرنا یا یعمرو مساجد اللہ، یعنی عمارت مسجد کے کچھ معنی آتے ہیں۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ ظاہری در و دیوار تعمیر کرنا، یعنی کہ کون مسجدوں کو تعمیر کرے گا؟ وہ جو ایمان والے ہوں گے اور اس کے بعد وہ اپنے عمل سے ثابت بھی کر رہے ہوں گے اور تقوی انہوں نے اپنے اندر جو ہے وہ رکھا ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کی خشیت ان کے اندر نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ مسجدوں کی عمارت کا معاملہ یہ ان کو تعمیر کرنے کا یا ان کے معمار بننے کا کہ اس کی حفاظت، اس کی صفائی اور اس کے اندر ضروریات کا اہتمام کرنا، یہ بھی مسجد کو آباد کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ مسجد کو آباد کرنا یا تعمیر کرنا اس میں آتا ہے کہ عبادت، اس میں عبادت کے لیے حاضر ہوا جائے، اور عمرے کو اسی مناسبت سے عمرہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بیت اللہ کی زیارت بھی کی جاتی ہے اور عبادت کے لیے حاضری بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مشرکین مکہ اپنے آپ کو تینوں اعتبار سے بیت اللہ کا معمار سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے اس کی تعمیر بھی کرتے ہیں، اس کی حفاظت، صفائی، ضروریات کا اہتمام بھی کرتے ہیں، پانی، حاجیوں کو پانی وغیرہ پلانا، اور اس میں ہم عبادت کے لیے حاضر بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ اپنے آپ کو بیت اللہ کا معمار بھی سمجھتے تھے اور اس پر فخر بھی کرتے تھے۔ لیکن اللہ نے فرما دیا اور واضح طور پر فرما دیا کہ مشرکین اب اللہ کی مساجد کی تعمیر کا یا اس کو معمار بننے کا اب کوئی حق نہیں رکھتے، بلکہ ان کے اعمال اب ضائع ہو گئے۔ اب تو وہی لوگ جو ایمان لا کر نمازیں قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی خشیت نہیں کریں گے، وہی ہدایت پر ہیں۔ تو گویا مسجد کی آبادی صرف اب نیک مسلمانوں کا ہی کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد میں آتا جاتا ہے، یعنی اس کی حاضری کا پابند ہے، تو پھر اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمنا باللہ۔ آپ نے پھر یہ آیت پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام مسجد میں حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک درجہ تیار فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بیسیکلی کون ہوتا ہے؟ مسجد میں آنے والا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مسجد میں آیا وہ اللہ کی زیارت کرنے والا مہمان ہے، اور میزبان پر یعنی اللہ پر یہ حق ہے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ یہ طبرانی، ابن جریر، بہقی وغیرہ کے اندر یہ حضرت سلمان فارسی سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ اچھا، مسجد کی تعمیر کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ مسجد کو ایسی چیزوں سے پاک رکھنا جس کے لیے مسجد نہیں بنی، یہ بھی مسجد کی تعمیر ہی میں شامل ہے۔ اچھا، اللہ نے تو صاف صاف یہ بات بتا دی کہ وہ تعمیر کریں گے، اور اب یہ متولیت کا جو معاملہ تھا، یہ اختیار تھا، یہ عہدہ تھا، یہ ان سے چھین کر اب مسلمانوں کو دے دیا گیا ہے۔ اچھا، ہوا یہ کہ اب مشرکین مکہ تو یہ کام کر ہی رہے تھے، تو
وہ بہت فخر بھی کرتے تھے کہ ہم تو جی مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں، حجاج کے پانی پلانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہو سکتا. تو پھر اگلی آیات جو ہیں وہ اس کے حوالے سے نازل ہوئی، آیات نمبر 19 سے لے کر 22 تک. جنگ بدر کے بعد بہت سارے مشرکین قید ہوئے تھے، تو حضرت عباس نے اسلام قبول کر لیا. اب یہ آیات بھی جو ہے خاص موقع کے اوپر نازل کی گئی تھی، اور بتایا گیا کہ جب حضرت عباس مسلمان ہو گئے تو قریش آپس میں باتیں کر رہے تھے مدینہ میں ہی. طلحہ بنت شیبہ، حضرت عباس اور حضرت علی کی آپس میں گفتگو ہو رہی تھی. وہ طلحہ نے کہا کہ مجھے تو وہ فضیلت حاصل ہے. طلحہ کون ہے؟ جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں ہیں. مجھے وہ فضیلت حاصل ہے جو تم میں سے کسی کو حاصل نہیں، کہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، اور اگر میں چاہوں تو بیت اللہ کے اندر جا کر رات بھی گزار سکتا ہوں. حضرت عباس نے فرمایا کہ میں تو حجاج کو پانی پلانے کا متولی اور منتظم ہوں، اور مسجد حرام کے اختیارات میرے ہاتھ میں ہیں. حضرت علی نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ حضرات کس چیز پر فخر کر رہے ہیں. میرا حال تو یہ ہے کہ میں نے سب لوگوں سے 6 مہینہ پہلے بیت اللہ کی طرف نمازیں پڑھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک رہا ہوں. اس پر یہ آیات نازل ہو گئیں جن میں واضح کر دیا گیا کہ کوئی عمل چاہے کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو اور افضل ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایمان کے اگر بغیر ہے تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور نہ ہی حالت شرک میں ایسے اعمال کرنے والا اللہ کے نزدیک مقبول ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرامی، کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے کو اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے، کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ پر ایمان لایا اور روز آخر پر ایمان لایا، اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، ان کی رہنمائی نہیں کرتا. اللہ کے ہاں تو الذین آمنوا وہاجروا، اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا اجر کیا ہے؟ زیادہ ہے، جو کیا کریں؟ ایمان لائیں اور پھر ہجرت کریں. وجاہدوا، اور جہاد کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. کس سے جہاد کریں اور ہجرت کریں؟ باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. اعظم درجۃ عند اللہ، بہت بہت بڑے درجے ہیں اللہ کے نزدیک. واولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ کامیابی اور بشارت کس کے لیے، اعظم درجے کس کے لیے ہیں؟ جو اللہ کے راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں اور پھر ہجرتیں بھی کرتے ہیں، اور وہ ان کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے. یبشرہم ربہم، وہ بشارت دیتا ہے ان کو ان کا رب برحمت منہ، اپنی طرف سے رحمت کا، ورضوان وجنات، اور اپنی خوشنودی کا اور باغات کا، لہم فیہا نعیم مقیم، جس کے اندر وہ قائم رہنے والی نعمتوں میں ان کے لیے وہاں پر موجود ہوں گی. تو گویا یہاں پر بتا دیا گیا کہ اللہ کی نظر میں یہ دونوں برابر نہیں ہیں. ایک اور واقعہ بھی آتا ہے صحیح مسلم میں، حضرت نعمان بن بشیر کی روایت سے آتا ہے کہ انہوں نے بھی ایسا ہی معاملہ کیا تھا، اور وہ بھی کچھ لوگ تھے جو آپس میں اسی معاملے پہ بات چیت کر رہے تھے، اور اسی معاملے میں بات چیت کر کے جب باتیں کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں ایمان لانے کے بعد کوئی عمل بھی نہ کروں سوائے حاجیوں کے پانی پلانے کے. دوسرے نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں اگر کوئی بھی عمل نہ کروں ایمان لانے کے بعد سوائے حرم کی تعمیر اور آبادی کے. تیسرے نے کہا کہ تیسرا کون تھا؟ حضرت علی. انہوں نے کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد ان سب سے افضل ہے. تو حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ان تینوں کو ڈانٹا اور کہا کہ ممبر رسول کے پاس اپنی آوازیں بلند نہ کرو. جمعے کا دن تھا، تو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو ان سے یہ بات آگے رکھ کے اور ان سے اس کا جواب لے لینا. تو جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کون سا عمل زیادہ افضل ہے. تو جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के बारे में बताया कि अल्लाह के नज़दीक ईमान लाने के बाद ज़्यादा मोतबर चीज़ जिहाद है। और साथ ही जो मुशरिकीन मक्का जो मक्का की तामीर और हाजियों की खिदमत को जवाज बना रहे थे, तो उनका भी जवाब जो है वो इस हवाले से उनको मिल गया। तो गोया यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया कि अल्लाह के नज़दीक ये दोनों काम बराबर नहीं है, बल्कि जिहाद वो अमल है जो हर अमाल के ऊपर सबकत ले गया। हज़रत मसनद अहमद, तिरमिज़ी और इब्न माजा में हज़रत अबू दरदा से आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल बताऊं जो तुम्हारे तमाम अमाल से बेहतर है और तुम्हारे मालिक के नज़दीक सबसे ज़्यादा अफजल है और तुम्हारे दर्जात को सबसे ज़्यादा बुलंद करने वाला है और सोने चांदी को अल्लाह की राह में खर्च करने से भी ज़्यादा अफजल है और इससे भी अफजल है कि तुम जिहाद में दुश्मन से सख्त मुकाबला करो जिसमें तुम उनको कत्ल करो और वो तुम्हें कत्ल करें। यानी कि जिहाद से भी ज्यादा अफजल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अमल बता दिया। अभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के हवाले से हुक्म दिया था कि जिहाद सब अमाल से अफजल है, और यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद से भी अफजल एक और अमल बता रहे हैं। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद को अफजल कैसे बताया था। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन से अमाल सबसे अफजल हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहाद अमाल की कोहान है, जिहाद अफजल अमल है। ये तिरमिज़ी की हदीस आती है। फिर एक और जगह जो यहाँ पे बताया गया कि आज़मू दर्जा दिया जाएगा, वो भी जाहिर है जिहाद करने वाले को दिया जा रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अमाल से ज़्यादा अफजल अमाल क्या है, जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद करना। ये कुरान की आयत भी हमें बता रही है। हदीस में आता है कि अल्लाह की राह में घड़ी भर ठहरना हिज्र अस्वद के सामने लैलतुल क़द्र में क़याम से बेहतर है। हज़रत अबू सईद खुदरी से रिवायत आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिनों में से अफजल कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जो अपने मालों और अपनी जानों के साथ अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं। उसके बाद पूछा कि उसके बाद कौन है अफजल, आपने फरमाया बस यही, बस यही, बस यही। अच्छा, ये तो जिहाद की कुछ फजीलत वाली मैंने अहादीस आपके सामने रखी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा ये भी पूछ रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसा अमल बताऊं जो तुम्हारे तमाम अमाल से बेहतर है। यानी जिहाद से भी ज्यादा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतर फरमा दिया कि वो तुम्हें इससे भी बेहतर ज्यादा अफजल कि तुम जिहाद में दुश्मन से सख्त मुकाबला करो जिसमें तुम उनको कत्ल करो, वो तुम्हें कत्ल करें, यानी कत्ताल। तो सहाबा ने फरमाया या रसूलल्लाह वो अमल जरूर बताएं। आपने फरमाया वो अमल जिक्र इलाही है। वो अमल क्या है? जिक्र इलाही। और तामीर मस्जिद यानी इमारत मस्जिद का एक मानी मैंने आपको बताया था ना कि इबादत करना, जिक्र इलाही करना, मस्जिदों में हाजिरी देना, तो ये भी बहुत अफजल अमल है। और जिहाद से भी आला अफजल अमल जो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। तो इससे तो मालूम हो रहा है कि अल्लाह का जिक्र करना की फजीलत जिहाद से भी ज्यादा है। लेकिन कुछ हदीस जो है वो हमें अफजल अमल जिहाद बता रही हैं। आपने फरमाया बस यही, बस यही। तो फिर ये क्या मामला है? क्या ये दोनों चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं? नहीं, असल में इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि हमारा शरीयत जो है कुरान और सुन्नत पे जब हम मजमूई तौर पर गौर करें तो पता चलता है कि शरीयत का कोई अमल दूसरे अमल से अफजल हो सकता है मुख्तलिफ हालात और वाक़यात की वजह से। यानी किसी का अमल का अफजल होना, आला होना हालात और वाक़यात के ताबे होता है। बाज़ हालात में एक अमल दूसरे से अफजल हो जाता है और हालात बदलने के बाद मामला उसके टोटली ऑपोजिट हो जाता है। गोया जिस वक्त जिस अमल की ज़रूरत है उस वक्त वही अमल अफजल होगा। ठीक है, जैसे कि ग़ज़वा खंदक हुई तो हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 नमाजें एक साथ क़ज़ा हो गईं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक उस वक्त अफजल अमल इबादत या अल्लाह की जिक्र और नमाज था या फिर जिहाद था? उस वक्त अफजल जिहाद हो गया था। और यानी कि ये चेंज हो सकता है। उस वक्त जिहाद अहम था,
تو گویا یہ دونوں ہی اعمال جو ہیں یہ بہت بہترین اعمال ہیں. اللہ نے یہاں پر بتایا کہ وہ مومن جو ایمان لانے کے بعد پھر ہجرت کریں گے اور جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی. ایمان لانے کے بعد جہاد اور ہجرتیں یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، لازم اور ملزوم ہیں، اور ان کے لیے جو کام کیا جائے گا وہ مالوں سے بھی جہاد ہے اور جانوں سے بھی جہاد ہے. مالوں سے جہاد جناب کیسے ہوگا کہ دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، تبلیغ، اشاعت اور اس کے نفاذ کے لیے اپنا مال خرچ کیا جائے تو وہ کیا ہے، وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ میں آئے گا. یا اگر انسان اپنے جانوں سے جہاد کرتا ہے، ایک تو قتال ہے اور دوسرا جہاد کیا ہے، انسان اپنے نفس کے ساتھ جو کنٹینیوسلی جہاد کر رہا ہے، غلط اعمال، غلط نظریات، غلط عقائد وہ اپنے اندر سے نکال کے صحیح چیزیں لے کر آ رہا ہے. یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ہر وقت کا جہاد ہے جو انسان کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ حدیث بتاتی ہے المجاہد من جاہد عن نفسہ، یعنی کہ اپنے نفس کے ساتھ جو جہاد کرتا ہے وہ بھی مجاہد ہی ہوتا ہے. اور مہاجر کون ہے؟ ضروری نہیں کہ ایک ہجرت الی الارض جو زمینی ہجرت ہی کی جائے اسی کو ہم مہاجر کہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من ہجر من الخطایا والذنوب. المہاجر من ہجر من الخطایا والذنوب. مہاجر کون ہے؟ جو اپنی خطائیں اور اپنے گناہوں سے کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. ہجرت کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہا جیم را، اور ہجرا کہتے ہیں کسی چیز کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا. تو اگر اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر کسی چیز کو ترک کر دینا، کسی عادت کو چھوڑ دینا، کسی کام کو چھوڑ دینا، کچھ معاملات کو چھوڑ دینا، کچھ لباسوں کو چھوڑ دینا، کوئی ضابطۂ زندگی کو چھوڑ دینا، کوئی کاروباروں کو ترک کر دینا، کسی عادت کو چھوڑ دینا یا کسی زمین کو چھوڑ دینا بھی پھر کیا ہے؟ ہجرت ہی ہے جو دین میں کی جا رہی ہے. تو یہ آسانی سے تو نہیں ہوگی، ظاہر ہے یہ مشکل سے ہوگی، اس کے لیے صحیح جد و جہد کرنی پڑے گی، اور وہ جد و جہد جہاد کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جد و جہد جہاد کہلاتی ہے. اب ان کو چھوڑنے ترک کرنے کے لیے جب جان اور مال لگائے جائیں گے تو ان مومنوں کو کیا دیا جا رہا ہے؟ اعظم درجہ. اعظم درجہ کیا دیا جاتا ہے ایسے مجاہدوں کو، ایسے جہاد کرنے والوں کو؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عمل ہے جس کی وجہ سے جنت میں آدمی کے 100 درجات بلند ہوں گے. 100 درجات ایک عمل سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ. یعنی اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، اپنے مالوں سے، جانوں سے جب ہم کوشش کریں گے، کچھ چیزوں کو ترک کر رہے ہوں گے، کچھ چیزوں کو لا رہے ہوں گے اپنے اندر، ان کے لیے 100 درجے جنت میں جو ہے وہ بلند درجات بلند ہوں گے. اللہ یہ معاملات ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کا مہاجر بھی بنا دے اور دین کا مجاہد بھی بنا دے. حدیث میں آتا ہے جنت تلواروں کے سائے میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا دین قیامت تک رہے گا، کیونکہ مسلمانوں کی ایک جماعت مسلسل جہاد کرتی رہے گی. اللہ ہمیں وہ حزب اللہ بنا دے، اللہ وہ ہمیں جماعت بنا دے جو مسلسل قیامت تک جہاد کرتی رہے گی. تو گویا دین کا مجاہد پھر کون ہے؟ گویا اپنے زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھتے ہوئے اور ہمہ وقت وہ اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے نفس کے اوپر یا اپنے معاشرے اور اپنے زمین کے اوپر قائم کرنے کے لیے مسلسل محنت اور جد و جہد کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ جو ہے وہ کامیاب ہیں. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ، ان کو بشارت دے دو، ان کو خوشخبری دے رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کامیابیوں کی اور رحمت کی اور اللہ کی خوشنودی کی اور ان باغات کی جس میں ان کے لیے قائم رہنے والی نعمتیں ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یقیناً اللہ کے پاس
ان اللہ عندہ اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے، بہت اتنا بڑا کہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بڑا، جس کو رب عظیم کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ ہمیں ان نعمتوں کا حریص بنا کے ہمیں ان کا مستحق بھی بنا دے، اور اپنی جانوں اور مالوں سے جنت کے سودے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب دیکھیں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ایک ایمان کو پرکھنے کا کرائٹیریا اور پیمانہ عطا فرما رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں اب محبتوں کا پیمانہ دیکھو، اور دیکھو معیار، اور چیک کرو کہ تمہارے اندر مجاہدے کی کیا معاملات ہیں، اور کیا محبتیں تمہارے اندر ان مجاہدے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہیں بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے۔ تم میں سے جو کوئی ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ دوہرا لے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا بتایا تھا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ولایت کا معاملہ ہمیں بتایا تھا کہ کافروں کے ساتھ ولایت نہیں کرنا۔ سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں ہم نے اس کو بڑی واضح طریقے سے پڑھا تھا، اور کہہ دیا گیا تھا کہ 3 تعلقات جو ہے وہ سب کے ساتھ رکھنے ہیں، لیکن ولایت کا معاملہ کافروں کے ساتھ مت کرنا۔ پھر کہا اہل کتاب کے ساتھ بھی نہیں کرنا، پھر کہا منافقین کے ساتھ بھی نہیں کرنا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ ولایت کے معاملہ تمہارا، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی بھی کفر کو ترجیح دیں ایمان کے اوپر، تو پھر ان کے ساتھ بھی ولایت کا معاملہ نہیں کرو گے۔ ولایت کیا تھی؟ ولایت کس کو کہتے ہیں؟ ولایت کہتے ہیں گہری دلی دوستی کو۔ دوست کے ساتھ اتنی محبت ہو جائے کہ اس کو کاپی کرنے لگ جائیں، اس کے ساتھ راز سیکرٹ شیئر کرنے لگ جائیں، بطانت کا معاملہ کرنے لگ جائیں، اس کو مشاورت اس کے ساتھ کریں، اس کے ساتھ زندگی کی گائیڈنس وغیرہ لیں، اس کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کے ٹائم سپینڈ کریں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ولایت کا معاملہ ہے۔ تو گویا یہاں پر اب بتایا جا رہا ہے، بڑا کڑا پیمانہ، بڑا کڑا جو ہے نا وہ کرائٹیریا کیٹیگوریکلی بتایا جا رہا ہے کہ یہ اگر تمہارے باپ اور بھائی بھی کفر کو ترجیح دے رہے ہیں ایمان کے اوپر، تو پھر تم ان کے ساتھ ولایت کا معاملہ نہیں کرو گے۔ منافقین کے ساتھ بھی ولایت کا معاملہ منع کیا گیا تھا ہمیں کرنے سے، کیونکہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ نفاق ایک انفیکشس بیماری ہے، اور اگر ان کے ساتھ تم ایسا معاملہ رکھو گے ولایت کا، تو وہ انفیکشن تمہیں بھی لگ جائے گا۔ تو مومن کو تو پیچھے سکھایا گیا تھا کہ اس کے دل پر کیا کون سی محبت بھاری ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کے دلوں میں ایمان کا جو ہے اللہ کی محبت سب سے زیادہ بھاری ہوگی۔ پھر اس کے بعد کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو گویا اس کے بعد اللہ کی محبت کے بعد نبی کی محبت، اس کے بعد پیچھے اب ہم نے پڑھا تھا کہ وَلَلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَا، اور اس کے بعد مومنوں کی محبت، اور مومنوں کی محبت کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا تم میں سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو اپنے زبان اور اپنے ہاتھ سے محفوظ رکھتا ہے، اور وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو گویا اس کے بعد محبت کا پیمانہ اللہ کے رسول اور اس کے بعد مومن جو ہیں وہ محبت کے پیمانے میں آتے ہیں، اور مومنوں کے اندر بھی جو ہے وہ جب مومن سے محبت رکھی جاتی ہے تو پھر ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، اور اللہ ہی کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے روکا، اس فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر دیا۔ تو مسلمان کیا ہے بیسیکلی؟ وہ کیا رکھتے ہیں؟ اللہ کی محبت۔ یہاں ان کو بتا دیا گیا کہ وہ بطانت کا معاملہ، وہ ولایت کا معاملہ اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی نہیں کریں گے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس وہی ظالم ہوں گے۔ اب آگے اس آیت کے اندر
अल्लाह ने यहाँ पर पैमाना बता दिया, कुल और कुछ मोहब्बतें बता दी। 8 मोहब्बतें बताई हैं जिसके जो इंसान के दिलों में रासिख होती हैं। और उन 8 मोहब्बतों में 5 मोहब्बतें जो हैं वो रिश्तों की हैं, और 2 माल के हवाले से हैं, और एक उसके घर की मोहब्बत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल ए नबी इनसे कह दीजिए, इनका ना अब्बाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व आशीरतुकुम, उनसे कह दीजिए अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारे अज़वाज और तुम्हारे रिश्तेदार, ये तो 5 मोहब्बतें आ गई। व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और तुम्हारे माल जो तुमने कमाए हैं। व तिजारतुन तख़शौना कसादहा, और तुम्हारे वो कारोबार जिनके मांद पड़ जाने से तुम डरते हो। ये 2 मालों की मोहब्बत हो गई। व मसाकिनु तरज़ौनहा, और वो घर जो तुम्हें बहुत महबूब हैं, तुम्हें बहुत पसंद हैं, यानी घर की मोहब्बत। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, तुम्हें ज्यादा महबूब है अल्लाह और उसके रसूल से और अल्लाह की राह में जिहाद करने से। फतरब्बसू, फिर तुम इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाहु बि अम्रिही, यहाँ तक कि अल्लाह अपने फैसले के साथ न आ जाए। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह फासिक कौम को हिदायत नहीं देता। गोया यहाँ पे बात बताया गया कि तुम देख लो, चेक कर लो, आज भी देख लो कि तुम्हारी मोहब्बतें कहाँ हैं और तुम कितने पानी में हो। क्या वो सारी मोहब्बतें जो यहाँ पर गिनवाई जा रही हैं तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह के जिहाद से ज्यादा महबूब हैं? तो फिर तुम इंतजार करो, और फिर उस वक्त तक इंतजार करो जब तक कि अल्लाह अपना फैसला ना नाजिल कर दे। तो अब मैंने और आपने देखना है कि ये जो सारी मोहब्बतें यहाँ पर गिनवाई गई हैं, कि ये मोहब्बतें मेरे अंदर अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल और ईमान वालों की मोहब्बत के ऊपर हावी तो नहीं हो रही। अच्छी तरह से देखना है और अपना अपना मुहासबा और खुद करना है इंसान को, और देखना है कैसे देखा जाएगा। कंपेयर करते जाते हैं और देखते जाते हैं। 3-4 चीजों से ये असेस किया जा सकता है ना। अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये सारी मोहब्बतें, ये सारी चीजें, ये मरगूबात नफ्स, ये सारी दुनिया के सामान जो साजो सामान है, ये मुझे और आपको अता फरमा दिए और एक पूरा क्राइटेरिया हमें सिखा दिया। अब हमें देखना है कि इनकी मोहब्बत हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत से ज्यादा तो नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम जब इनसे मिलते हैं, इन तमाम 5 रिश्तेदारियां जो हैं, जो यहाँ पे रिश्तों के हवाले से बताई गई हैं, जब इनसे हमारा मुलाकात का टाइम होता है, हमारे बाप, हमारे बेटे, हमारे भाई, हमारे अज़वाज, हमारे रिश्तेदार, इनसे मुलाकात का वक्त और अल्लाह से जो मुलाकात का वक्त होता है, तो उसका मामला क्या होता है? कि ऐसा तो नहीं कि नमाज का वक्त आता है और वो चला भी जाता है और हमें महसूस भी नहीं होता, और या फिर ये कि हम कोई आता है और हम कहते हैं कि हाँ तुम बैठो, मैं 5 मिनट में नमाज पढ़ के आती हूँ। इनके साथ तो हम पूरा 2-2 घंटे लगा दें और नमाज के लिए हम सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में कहें और पूरी नमाज पढ़ के हम आ जाएं। हमारी नमाज का अंदाज कैसा होता है, और इनके साथ मुलाकात में हम कितने शौक और शगफ से बैठते हैं, और अल्लाह से मुलाकात का अंदाज हमारा क्या होता है। ये सोचा जाए कि कितना वक्त हम इनको देते हैं और अल्लाह के लिए हम कितना वक्त देते हैं। इनके लिए हम कितना थकते हैं, दुनिया के लिए, दुनिया के कामों के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए, खाना पकाने के लिए, उनके सारे लवाजमात कलेक्ट करने के लिए, उनके लिए रातों को जागने के लिए, उनकी नाराजगी से बचने के लिए, उनकी रजामंदी के काम करने के लिए हम कितना थकते हैं, और अल्लाह के लिए हम कितना थकते हैं। क्या हमारी थकावटें जितनी दुनिया के काम करने के लिए होती हैं, इन लोगों को, इन रिश्तों को खुश करने के लिए होती हैं, इनकी नाराजगी से बचने के लिए होती हैं, क्या दीन के कामों के लिए हमारी वो थकावटें होती हैं? क्या जो कुर्बानियां हम इनके लिए देते हैं और जितना दिन का टाइम हम इनके लिए लगाते हैं, जितना वक्त हम इनके लिए लगाते हैं, जितनी सलाहियतें हम इनको खुश करने के लिए वक्फ करते हैं, क्या अल्लाह को खुश करने के लिए हम इतना वक्त लगाते हैं? क्या अल्लाह को खुश करने के लिए हम रातों को जागते हैं? क्या अल्लाह की नाराजगी से बचने के लिए, उसके सवाल जवाब, उसके सामने खड़े होने और उससे बचने के लिए हम मामलात करते हैं, या हमें बाकी इन तमाम रिश्तों की नाराजगी और उनके सवाल जवाब का डर ज्यादा होता है?
ان کی چیزوں کی ساری ترتیب سے رکھنے کے لیے ہم اتنے ٹائم لگاتے ہیں، اتنا وقت، اتنی صلاحیتیں اور کھپاتے ہیں، کیا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی ہم کوئی سوچ رکھتے ہیں یا کوئی عمل کرتے ہیں کہ کہاں کہاں ہمارے ایمان کا خزانہ لٹتا ہے اور کن محفلوں میں لٹتا ہے؟ کیا یہ سوچ ہمارے اوپر ہوتی ہے؟ اور پھر یہ کہ یہ جو کاروبار اور یہ جو مال ہم کماتے ہیں، کتنا وقت اور کتنا صلاحیتیں ہم ان کو کمانے میں اور ان کو حاصل کرنے کے لیے لگاتے ہیں کہ ہم جنت کے لباس حاصل کرنے کے لیے اتنا ٹائم لگاتے ہیں، جو ہم اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے، جو پارلرز میں جا جا کے اپنے حسن کو نکھارنے کے لیے، ہم حسین بننے کے لیے اپنا مال لگاتے ہیں، کیا اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے بھی ہم اتنا مال لگاتے ہیں؟ جتنا ٹائم، جتنا وقت اور جتنا مال ہم اپنے گھروں کی سجاوٹ کے لیے لگاتے ہیں، صفائی کے لیے لگاتے ہیں، پھر بنا بنا کے ان کو دوسروں کو دکھانے میں لگاتے ہیں، تو کیا ہم اللہ کی پاس اپنے جنت کے گھر بنانے کے لیے اور قبر کے اندر کیڑوں سے بچنے کے لیے اور اس کی صفائی اور ستھرائی کے لیے اور وہاں پہ اپنے ساتھی بنانے کے لیے ہم کوئی معاملات کرتے ہیں؟ اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں کھڑے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ فکریں عطا فرما دے، اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اللہ اپنی محبت کے بعد نبی کی محبت عطا فرما کے سنتوں سے پیار عطا فرما، اور اللہ سنتوں کی پہچان عطا فرما کے اس کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اللہ ان فکروں کو اپنے اوپر غالب فکر بنا دے۔ اللہ فرماتا ہے اگر اللہ اور رسول اور اللہ کے جہاد سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں یہ ساری چیزیں تو فتربصوا، انتظار کرو۔ ایک اور انداز یہاں پہ ملتا ہے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، یہ والا انداز ہے کہ جاؤ اب پھر تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنے فیصلے کے ساتھ نہ آ جائے۔ اللہ کا فیصلہ جب آتا ہے تو پھر تو بس ملک الموت ہی آتا ہے، اور پھر ملک الموت کے ساتھ ملاقات ہی ہوتی ہے، اور پھر مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس مہلت عمل میں ہدایت عطا فرما کے اللہ فاسقین سے رویے سے بچنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہم اعذنی من الفسق، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کا مہاجر بھی بنا دے اور دین کا مجاہد بھی بنا دے، اور اللہ ہمیں جان و مال سے ان تمام رشتوں محبتوں کے ساتھ ان کو انہی لیول پر رکھ کر اللہ اپنی محبت کو غالب کر کے اپنی جان و مالوں سے جنت کے سودے کرنے کی توفیق عطا فرما کے جو دین کا مجاہد بھی بنا دے اور دین کا مہاجر بھی بنا دے۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ لہٰذا مومن کا ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب تمام محبتوں پر، حتیٰ کہ اپنی ذات کے اوپر بھی اللہ کی محبت جو ہے وہ غالب ہو جاتی ہے۔ اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، اور تمام ہی رویوں سے اللہ ہمیں اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب رکھنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ صدق اللہ العظیم، آمین ثم آمین۔